परवरदिगार आलम ने दुनिया को खल्क़ किया, कायनात का हर ज़र्रा उसी के ताबे है, हर शय उसी की पैरोकार है, उसी के ताबे है। इंसानों के लिए परवरदिगार आलम ने एक इम्तिहान और एक आज़माइश रखी है। बग़ैर आज़माइश के इंसान बुलंदियों की हदों तक नहीं पहुंच सकता। इम्तिहान सुन्नत, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इम्तिहान सुन्नत इलाही है। आज के ताज़ा हालात आप लोग जानते हैं और मैं अक्सर जवानों से कहा करता हूँ कि ताज़ा हालात पे आगाही बहुत ज़रूरी है। ये दौर किस तरह का चल रहा है, हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, फितनों से किस तरह हमें बचना चाहिए, फितनों का सामना हमें किस तरह करना चाहिए, ये फ़रीज़ा है हर जवान का, हर फ़र्द का। तो परवरदिगार आलम ने इम्तिहान रखा है और अभी चंद ही रोज़ गुज़रे हैं, चार रोज़ हुए हैं कि ईरान में जो बहुत ही ख़तरनाक हादसा हुआ कि जिसमें बड़ी बड़ी अज़ीम शख्सियतें क़ुर्बान हो गईं वतन के ऊपर। एक बहुत बड़ा हादसा है, वाक़ईन बहुत बड़ा सदमा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, खुसूसन ईरान के लिए, ईरान की पब्लिक के लिए, ईरान के लोगों के लिए। मगर ये इम्तिहान है और हदीस बयान कर रही है, 5 में इमाम फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नमल मुअमिनु युब्तला बिक़द्रि ईमानिहि कुल्लमा ज़ीदा ईमानुहु ज़ीदा बलाउहु। मोमिन को परवरदिगार आलम उसकी ईमान की मिक़दार के एतबार से इम्तिहान में मुब्तला करता है। जितना ईमान बढ़ता है उतनी बलाएं और मुसीबतें सख्त होती हैं। तवज्जो करिएगा आप, जितना ईमान बढ़ता है उतनी बलाएं और मुसीबतें सख्त होती हैं। हमारा नज़रिया क्या है, कोई इंसान बीमार हो, परेशान हाल हो, गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा हो, मुश्किलों से दो चार हो रहा हो, परेशान हाली की ज़िंदगी गुजार रहा हो, ज़बूं हाल हो, मरीज़ हो, तो हम कहते हैं इसके गुनाहों की सज़ा इसे मिल रही है, इसने कर्म ही ऐसे किए हैं, इसने कारनामे ही ऐसे किए हैं। अरे बेहतर है कि उसके गुनाहों की सज़ा उसे यही मिल रही है। तवज्जो फरमाया आपने, बेहतर है कि उसके गुनाहों की सज़ा उसे यही मिल जाए। लेकिन आइम्मा का नज़रिया इसके बरक्स है। आइम्मा फरमाते हैं जितना इंसान का ईमान मजबूत होता है, जितना ईमान का दायरा बढ़ता है, उतना बड़ा इम्तिहान होता है। एक सलावत भेजते हैं बर मोहम्मद वाले। और आपके और हमारी तो औकात ही क्या है। अंबिया को देखिए ना, कितने कठिन और सख्त तरीन इम्तिहान से गुजरे हैं। जनाब इब्राहीम अलैहि व अला नबीना आलाफुत तहय्यत व अज़्का सलाम, कितनी अजीम मुसीबतों का सामना किया। बेटे के गले पे छुरी का हुक्म आ गया, लेकिन हाथ नहीं कांपे। तवज्जो फरमाई। नमरूद का सामना किया, डिक्टेटर का सामना, जालिम का सामना, मगर हाथों में लग़्ज़िश नहीं आई, ज़बान में लग़्ज़िश नहीं पैदा हुई। आग में डाले गए मगर घबराए नहीं। सब्र का इम्तिहान भी था, शुजाअत का इम्तिहान भी था,
استقامت کا امتحان بھی تھا، ہر طرح کے امتحان سے بدرجہ اتم جناب ابراہیم گزرے، اور ہر پیپر میں قدرت کی طرف سے جو امتحان تھا ہر پیپر میں 100% نمبر لے کے آئے، 100% نمبر لے کے آئے۔ اتنا بڑا امتحان انبیاء کا لیا گیا ہے۔ انبیاء کا اتنا بڑا امتحان کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ ان کا ایمان بھی بڑا ہے، ان کے ایمان کا دائرہ بھی بڑا ہے، ان کے ایمان کی قوت بھی بڑی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والے۔ اور جب بات آ ہی گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ جناب ابراہیم جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس سے پہلے کیا کیا گیا؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، پلاننگ کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں، ہزاروں من لکڑیاں جمع کر لی گئیں۔ ایک بہت عظیم فکر کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف پہنچ رہا ہوں۔ ہزاروں من لکڑیاں جمع کر لی گئیں۔ کوئی معجزہ ہوا؟ کوئی چمتکار ہوا؟ مشکل یہی تو ہے کہ مصیبت میں جب ہم ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کوئی چمتکار ہو جائے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی چمتکار ہو جائے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی چمتکار ہو جائے۔ کرنا کچھ نہیں ہے، چمتکار کا انتظار کرنا ہے۔ تو بھیا اس طرح سے چمتکار نہیں ہوتا۔ اگر چمتکار کے ذریعے سے امام کی حکومت قائم ہونا ہوتی تو اب تک ہو گئی ہوتی، مگر چمتکار کے ذریعے سے حکومت نہیں قائم ہوگی۔ کردار کے ذریعے سے، کیریکٹر کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، ایکٹیویٹی کے ذریعے سے حکومت امام قائم ہوگی۔ ہمیں تیار ہونا پڑے گا، ہمیں سنورنا پڑے گا، ہمیں آمادہ ہونا پڑے گا۔ تو جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے آگ میں۔ اب جب آگ میں پھینکا جا رہا تو میں قدرت سے سوال کرتا ہوں، پروردگار عالم، انہوں نے جناب ابراہیم کو آگ میں جلانے کی پلاننگ کی، ان کی زبان کو شل نہ کیا، ان کی زبان گنگ ہو جاتی، مگر تو نے ایسا نہ کیا۔ لکڑیاں جمع کر رہے تھے، ہاتھ شل ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ منجنیق بنا رہے تھے، ہاتھ شل ہو جاتے، مگر ایسا نہ ہوا۔ منجنیق میں ابراہیم کو بٹھا رہے تھے، ہاتھ ٹوٹ جاتے، ہاتھ شل ہو جاتے، ہاتھوں پہ فالج پڑ جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ منجنیق سے ابراہیم کو ہواؤں میں چھوڑ دیا، کچھ نہ ہوا۔ اب جب ہواؤں میں چھوڑا گیا تو میں کہوں گا پروردگارا ابھی تک کوئی معجزہ نہ ہوا۔ کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جہاں انسان کا اختیار ختم ہوتا ہے وہاں سے قدرت کا اختیار شروع ہو۔ وہاں سے قدرت کا اختیار شروع ہوتا ہے۔ تو پروردگارا اس سے پہلے ان کے لیے کوئی معجزہ کر دیتا، ان کے لیے کوئی معجزہ کر دیتا، ان کے ہاتھ رک جاتے، ان کے قدم رک جاتے۔ کہ نادان تو جانتا نہیں، اگر اس سے پہلے معجزہ کر دیتا، اگر لکڑیاں جمع کرتے ہوئے ان کو روک لیتا، میں قادر تھا، کر سکتا تھا۔ لکڑیاں جمع کرتے ہوئے اگر ان کو روک لیتا تو یہ کہہ دیتے ہم ابراہیم کو جلانا تھوڑی چاہتے تھے، ہم ابراہیم کو جلانا تھوڑی چاہتے تھے، ہم تو ڈرا رہے تھے، ہم تو دھمکی دے رہے تھے۔ اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا اختیار ختم ہو گیا، قدرت کا اختیار شروع ہوا ہے۔ تو پروردگارا اتنی مشکلیں، اتنی مصیبتیں، اتنی کٹھنائیاں، ابراہیم تیرا پیارا نبی ہے، تیرا اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، اتنی بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کر رہا ہے کہ یہی دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قدرت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ صابر کے صبر کی حد کیا ہے، ظالم کے ظلم کی حد کیا۔ صابر کے صبر کی حد کیا ہے، ظالم اگر پہلے ہی سے چمتکار ہو جاتے معجزے تو یہ پتہ کیسے چلتا کہ ظالم کے ظلم کی حد کیا ہے، مظلوم کے صبر کی حد کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین کربلا میں تھے، امام تھے، بالکل وقت کے امام، سارا کنٹرول، امام کہتے ہیں کنٹرولر کو،
امام کہتے ہیں پاورفل شخصیت کو، امام کہتے ہیں مقتدر کو، امام کہتے ہیں رہبر کو، امام کہتے ہیں لیڈر کو، امام کہتے ہیں پیشوا کو، امام کہتے ہیں ہمت رکھنے والے کو، امام کہتے ہیں شجاعت رکھنے والے کو، امام کہتے ہیں ہنرمندی رکھنے والوں کو، امام کہتے ہیں دانا کو، امام کہتے ہیں عالم کو، امام کہتے ہیں فاضل کو، امام کہتے ہیں کامل کو، امام کہتے ہیں صابر کو، امام کہتے ہیں صابر کو، امام کہتے ہیں شاکر کو، امام کہتے ہیں سنجیدہ کو، امام کہتے ہیں مفسر کو، امام کہتے ہیں عالم قرآن کو، امام کہتے ہیں عالم وحی کو، امام کہتے ہیں عالم علم لدنی رکھنے والے کو۔ تو سب کچھ جانتے تھے امام، مگر نہ فرشتوں سے مدد لی، نہ فرشتوں سے مدد لی، نہ جنات سے مدد لی، اور ایک حساس جملہ کہہ رہا ہوں، نہ امامت کی طاقت کو استعمال کیا، نہ امامت کی پاور کو استعمال کیا۔ 8ویں امام نے دربار مامون میں امامت کی پاور کا استعمال کیا تو ایک پتلا شیر بن گیا۔ جناب موسیٰ نے دربار فرعون میں، جناب موسیٰ نے دربار میں فرعون میں نبوت کی پاور کا استعمال کیا تو ایک لکڑی اژدہا بن گئی۔ یہ پاور ہے امامت کی، لیکن امام کربلا میں امامت کی پاور کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ دنیا دیکھ لے صابر کے صبر کی حد کیا ہے، ظالم کے ظلم کی حد۔ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج اسلامی جمہوری ایران 35 سال کے عرصے میں اس مقام پہ پہنچا ہے کہ کل کہا جاتا تھا ایران کو اسلحہ مت دو، ایران کو اسلحہ مت بیچو، ایران کو اسلحہ مت دو۔ آج کہا جا رہا ہے ایران سے اسلحہ مت خریدو، ایران کے ڈرون استعمال نہ کرو۔ تو ایران نے اپنی پاور کو اس مقام پہ پہنچایا، ایران نے اپنی پاور کو صبر کے ذریعے سے، ہمت کے ذریعے سے، تدبیر کے ذریعے سے، پلاننگ کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے امام کی پیروی کرتے ہوئے، پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہوئے، ائمہ اہل بیت اطہار رسول اکرم کی اطاعت کرتے ہوئے اس منزل پہ پہنچایا کہ آج پوری دنیا امریکہ اور اسرائیل کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے، ایران سر کو بلند کیے ہوئے۔ صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ خدا را بیدار تو ہوں، ہمارے پاس تو وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہماری دنیا بھی سدھرے، ہمارا دین بھی سدھرے، ہماری دنیا بھی سدھرے، ہماری آخرت بھی سدھرے۔ مگر مشکل کیا ہے؟ آج کل کے نوجوان، جبکہ ہمارے پاس قرآن میں اِنَّ لَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تو رسول نمونہ عمل ہے، رسول ہیں، آل رسول ہیں، تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ہمارے جوانوں نے آئیڈیل بنایا تو کس کو بنایا؟ جو نہ خود کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے ساتھیوں کو بچا سکتا ہے، نہ خود کو نجات دے سکتا ہے، نہ اپنے ساتھیوں کو نجات دلا سکتا ہے، ایسے کو آئیڈیل بنایا۔ ہر اسٹائل میں ایک آئیڈیل ہمارے نوجوانوں کے لیے موجود ہے، کپڑوں کے اسٹائل میں، بالوں کے اسٹائل میں، داڑھی کے اسٹائل میں۔ اور آج کل تو داڑھی بھی جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں رکھی جا رہی ہے کہ یہ دین کا حکم ہے، اس وجہ سے رکھی جا رہی ہے کہ یہ فلاں نے رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں، اب یہ عالمیہ ہے تو پھر کہاں جائے گی قوم؟ کہاں جائے گا یہ جوان؟ کس طرف جائے گا؟ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟
کیسے ترقی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں؟ ارے ہمیں آئیڈیل کی ضرورت دنیا والوں سے نہیں ہے، ہمارے پاس رسول اکرم آئیڈیل ہیں۔ اگر ہم نے رسول اکرم کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو رسول پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، ہم اپنے گھر کے لیے رحمت بن جاتے۔ رسول پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اگر رسول کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم کم سے کم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے رحمت بن جاتے۔ اگر ہم نے علی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم بہادر ہوتے۔ اگر ہماری خواتین نے معصومہ کونین کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو بے پردہ نہ ہوتی۔ اگر جناب زینب کبریٰ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو بے پردہ نہ ہوتی۔ اگر ہم نے امام حسن کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم بردبار ہوتے۔ امام حسین کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم صبر کرنے والے ہوتے۔ امام زین العابدین کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم عبادت گزار ہوتے۔ امام باقر کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم صاحب علم ہوتے۔ امام صادق کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم سچے ہوتے۔ امام کاظم کو اپنا آئیڈیل اگر بنایا ہوتا تو ہم غصے کو برداشت کرنے والے ہوتے۔ امام رضا کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم صاحب تقوی اور صاحب ہیبت ہوتے۔ امام تقی کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم پرہیزگار ہوتے۔ امام نقی کو اگر ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم پرہیزگار و متقی و صاحب نقاوت ہوتے۔ امام عسکری کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم ہیبت و جلال کے مالک ہوتے۔ اور اگر آخری امام کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ظلم کے سامنے سر نہ جھکانے والے۔ اگر جناب عباس کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم وفادار ہوتے۔ جناب علی اکبر کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم جانثار ہوتے۔ اگر جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوتا تو ہم فداکار ہوتے، قربانی دینے والے ہوتے۔ یہ جذبے ہیں، یہ کربلا ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ ائمہ، یہ بزرگ ترین شخصیتیں ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے سارے آئیڈیل تو یہاں موجود ہیں، لیکن نہیں۔ تو یہ ہے عزیزو المیہ، امام آنے والے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ تو جو مہمان کبھی بھی آ سکتا ہے نا، اس کے لیے ہر وقت تیاری کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں اب یہ مجلسیں ہونے والی ہیں، مجلسیں ہونے والی تھی، ماشاءاللہ انتظامیہ 2 مہینوں سے ہی انتظام میں لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی خلل نہ ہو، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل درپیش نہ ہو، کیونکہ تیاریاں پہلے سے کرنی پڑتی ہیں، آمادگی پہلے سے کرنی پڑتی ہیں۔ بھیا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ غور نہیں کیا آپ نے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا جی ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھیا کیسے کر رہے ہو؟ کہا جی روزانہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج، روزانہ پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پروردگار اپنے آخری ولی کو بھیج دے، آخری حجت کو بھیج دے، آخری حجت کو بھیج دے۔ کہا بھائی اچھی بات ہے دعا کرنا، لیکن رسول اکرم نے فرمایا ہے افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے بہترین عمل سوچ نہیں۔ رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین سوچ نہیں، بلکہ فرمایا سب سے بہترین عمل انتظار الفرج، ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ امام کے ظہور میں ہمارے لیے آسائشیں ہیں، آرائشیں ہیں، سکون ہے، امن و امان ہے، چین ہے، پرسکون زندگی میسر ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین عمل ظہور کا انتظار کرنا، سب سے بہترین عمل، عمل کہا ہے سوچ نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ، عمل نہیں کہا، سوچ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے؟ عمل۔ عمل یعنی ایکٹیویٹی، عمل یعنی کردار،
عمل یعنی کیریکٹر، عمل یعنی صبح سے لے کے شام تک اور 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہنا، کرنا وہ کام کرنا جو امام چاہتے ہیں، وہ انجام دینا جو امام چاہتے ہیں، وہ مطالبات پورے کرنا جو امام ہم سے استحقاق رکھتے ہیں، جس کی امام ہم سے امید رکھتے ہیں۔ اور ایک عظیم بات کہنے جا رہا ہوں خدا کی قسم، حاضر امام بھی، سنیے گا توجہ کے ساتھ، رائے گا نہ چلا جائے جملہ، حاضر امام بھی، تکرار کر رہا ہوں تاکہ رائے گا نہ ہو، آپ لوگ سن لے غور سے، حاضر امام بھی پبلک میں، قوم میں اس وقت تک نہیں جاتا حاضر امام بھی، اگر امام حاضر بھی ہوں تو پبلک میں اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ پبلک تیار نہ ہو، آمادہ نہ ہو۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے نا تو امام حسین کو دیکھیے، جب مدینے سے چل کے مکے میں آئے، کوفیوں کے خط آئے، عقیل کو بلایا، میرے بھائی تم جاؤ کوفے، وہاں کے حالات پر مجھے مطلع کرو، وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو۔ یعنی حاضر امام بھی اپنے نائب کو بھیجتا ہے، حاضر امام بھی اپنے نائب کو بھیجتا ہے کہ جا کے چیک کرو لوگ کیسے ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کیسا کردار ہے، کیسی آمادگی ہے، زمین ہمارے جانے کے لیے سزاوار ہے کہ نہیں، تیار ہے کہ نہیں، زمین آمادہ ہے کہ نہیں۔ اور اگر زمین آمادہ نہ ہوتی، زمین آمادہ نہیں ہوتی تو امام نہیں جاتے۔ تو بھیا جب حاضر امام ہوتے ہوئے ایسی قوم میں نہیں جاتا جو آمادہ نہ ہو تو غائب امام کیسے؟ پروردگار فرما رہا ہے سورہ قصص میں، بھئی ہم تو چاہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے ہیں کمزوروں پر احسان کرنا، ہم تو چاہتے ہیں کمزوروں پر احسان کرنا، کہ انہیں امام بنائیں، انہیں لیڈر بنائیں، انہیں قائد بنائیں، انہیں رہبر بنائیں، انہیں منتری بنائیں، انہیں حاکم بنائیں، انہیں ڈی ایم بنائیں، انہیں منسٹر بنائیں، ہم چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں احسان کرنا۔ تو اس وقت عزیزو بہت ہی عظیم فتنے چل رہے ہیں، اور ضروری ہے، فریضہ ہے ایک پڑھے لکھے انسان کا۔ میں تو ایک متواضع مختصر سا طالب علم ہوں، ایک عالم کا فریضہ ہے کہ وہ بیان کرے دور حاضر کے فتنوں کو تو میں عرض کر دوں کہیں میرا جوان بھٹک نہ جائے۔ اس وقت کا دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اگر ہے تو وہ اللہ یاری ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ اللہ یاری ہے۔ ہم لوگ 15 سال پہلے اس کو سنتے رہے ہیں، جب یہ عربی میں بولا کرتا تھا، عربی میں، فارسی میں بولا، پھر عربی میں بولا، نہیں چلا تو پھر اس کو یہاں کے لیے جو ہے وہ پروڈکٹ کر دیا گیا کہ جاؤ جا کے بر صغیر میں فتنہ پھیلاؤ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، فتنہ جب آتا ہے نا تو شیطان کے لباس میں نہیں آتا۔ غور نہیں کر رہے ہیں، فتنہ جب آتا ہے نا، فتنہ تو شیطان کے، میری مجلس میں فکرے ہیں، فتنہ جب آتا ہے تو شیطان کے لباس میں نہیں آتا، اچھا لباس پہن کے آتا ہے۔ ابن زیاد کو جب یہ پتہ لگا نا کہ حسین آنے والے ہیں کوفہ، حسین کوفہ آنے والے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے تیار ہیں، تو عمامہ لگایا، چہرے کو ڈھانپا اور ایک شریف لباس پہن کے
قوم میں داخل ہوا۔ فتنہ جب آتا ہے نا تو اسی طرح کے لبادے میں آتا ہے، تو خبردار چکنی چپڑی باتوں میں یا اچھی باتوں میں نا، ارے نہیں صاحب وہ تو مذہب کا دفاع کر رہا ہے، وہ تو مذہب کا ڈیفینس کر رہا ہے، تو بھیا مذہب کے درد مند فقہا موجود ہیں، مذہب کے درد مند مجتہدین موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ نہیں بڑے اچھے طریقے سے دفاع کر رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینس کر رہا ہے۔ نہیں عزیزو، فتنے اسی طرح کے لباس میں آتے ہیں، فتنے اسی طرح سے بھٹکاتے ہیں، اور یہ خود نہیں آیا ہے، بھیجا گیا ہے، خود نہیں آیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ اور اب جب بات آ ہی گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، جنگ صفین کا مارکہ تو یاد ہوگا، جناب عمار یاسر مالک اشتر، جناب مالک اشتر، ہمت کا پہاڑ، ارادوں کی چٹان، میدان کا مجاہد، تلوار کا دھنی، یہ مالک اشتر وہی جس کے بارے میں مولا کائنات نے فرمایا، اے مالک تم کو مجھ سے وہی نسبت جو مجھے رسول سے، یعنی تم میری نسبت اسی طرح سے ہو جیسے میں رسول کی نسبت۔ کیسے پہنچے مالک اس مقام پہ؟ ولایت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، پیروی کی وجہ سے، حکم کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ تو مارکہ صفین سرگرم ہے، جناب عمار یاسر خیمے کے، امیر شام کے خیمے کے قریب ہیں، اور قریب ہیں کہ قتل کر دیں، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، دشمن پہ غالب آ چکے ہیں، 2 قدم کا فاصلہ ہے، اور ایک بہادر پہ سب سے خطرناک وقت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہو، دشمن پہ غالب آ چکا ہو، اور اس کو تلوار چلانے سے روک دیا جائے۔ یہ سب سے سخت مرحلہ ہے ایک بہادر کے اوپر، بہادر کے اوپر سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ جناب مالک اشتر ہاتھ میں تلوار ہے، قریب ہے کہ فتنے کا خاتمہ کر دیں، قریب ہے کہ فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دیں، مگر ایک مرتبہ قاصد آیا، قاصد نے آ کے کہا، اے مالک مولا کا فرمان ہے کہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، جنگ روک دو، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو جنگ روک دو۔ توجہ فرمائیے گا، ایک عظیم فکر اور سوچ کی طرف آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ مالک نے تلوار کو زمین میں گاڑا، ایک لمحے کی بھی تاخیر مولا کے حکم کو سمجھنے میں نہ کی۔ اگر مالک چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے، قاصد تھوڑی دیر رک جا، چند لمحے رک جا، دشمن سامنے ہے، فتنہ سامنے ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، غلبہ پا چکا ہوں، تلوار کو چلانے کی دیر ہے، سر زمین پہ آ جائے گا، مگر مالک نے ایسا نہ کیا۔ اسی کو اطاعت کہتے ہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں، اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ مالک نے ایسا نہ کیا، تلوار کو زمین میں گاڑا، اور اب قاصد کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ دشمن پیچھے سے دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ اچانک مالک نے تلوار کیوں روک دی؟ اچانک مالک نے تلوار کیوں روک دی؟ اچانک مالک جنگ سے کیوں رک گئے؟ مالک اشتر واپس کیوں ہو رہے؟ دشمن دیکھ رہا ہے، مالک کچھ دور چلے، دشمن نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، مالک کی طرف چھوڑا۔ اب جیسے ہی تیر مالک کی طرف چھوڑا تو روایت یہ کہتی ہے کہ مالک کا بازو زخمی ہوا۔ توجہ کریے گا آپ، مالک کا بازو زخمی ہوا۔ مالک نے بازو کی طرف دیکھا، مسکرائے، مڑ کر دشمن کی طرف نہیں دیکھا۔ توجہ فرمائیے گا، میں بہت اہم فکری کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ مالک نے اپنے زخمی بازو کو دیکھا، مسکرائے، مگر دشمن کی طرف نہ دیکھا، دشمن کی طرف نہ دیکھا، چلتے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ میں کہوں گا مالک ایک نظر پیچھے مڑ کے تو دیکھ لیتے، کہا پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے، میں کہوں گا مالک پیچھے مڑ کے دیکھ لیتے، ایک نظر تو دیکھ لیتے، دشمن کھڑا ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دشمن کھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے میرے ہاتھ کو زخمی کیا۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ مالک نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، دشمن قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے،
پھر بھی اس نے میرا ہاتھ زخمی کیا، میری کمر کو زخمی کیا، میرے جگر پہ تیر نہیں مارا، میرے گلے پہ تیر نہیں مارا، تیر انداز دور نہیں تھا۔ میں کہوں گا مالک آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، تیر چلیں گے، الزامات لگیں گے، اتہامات آئیں گے، فتنے آئیں گے، فتنے آئیں گے، کبھی کسی کے لباس میں، کبھی کسی کے لباس میں۔ فتنوں کا مقصد تمہیں مارنا نہیں ہوگا، اصل مقصد سے دھیان بھٹکانا۔ صلوات بھیجتے ہیں بر محمد والے محمد۔ فتنوں کا مقصد تمہیں مارنا نہیں ہوگا، تمہیں اصلی ہدف سے، جو اصلی ٹارگیٹ ہے اس سے ورغلا دے۔ تو یہی تو چاہتی ہے استعماری طاقتیں، سامراجی طاقتیں، یہی تو چاہتی ہیں کہ جوان جو ہے وہ اصل دین سے ہٹ جائے، اصل ولایت سے ہٹ جائے۔ اصل ولایت سے ہٹا تو بس کام تمام ہوا، ختم ہوا۔ دشمن کا مقصد مالک کو مارنا نہیں تھا، دھیان بھٹکانا تھا۔ مالک کسی طرح، کسی بھی اعتبار سے اپنے مولا کے حکم کی نافرمانی کر لیں، لیکن مالک نے اپنے مولا کے حکم کی نافرمانی نہ کی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد والے محمد علیہ وسلم۔ یہ عزیزو، یہ امت کو آمادہ ہونا پڑے گا۔ اور آج مڈل ایسٹ کے حالات دیکھیے، ایران کا یہ حادثہ جس کو میں نے ذکر کیا ہے، ایک بڑا صدمہ۔ لیکن عزیزو ایک بات اور عرض کر دوں، اس سے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ایران نے کیا ہے، اس سے بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا ایران نے کیا۔ یہ بھی بہت بڑی پریشانی ہے۔ جس وقت ایرانی انقلاب سن 1989 میں، سن 1979 میں 79 ایک کم 80 میں آیا، اور اسی کے ایک سال کے بعد 72 بزرگ شخصیتیں ایک ہی وقت میں شہید کر دی گئیں، جس میں محمد جواد باہنر اور ڈاکٹر شہید بہشتی جیسی شخصیتیں تھیں۔ یہ 72 نیتا، 72 دگگج شخصیتیں، علماء، پارلیمنٹ کے ممبر، ارکان، رکن انقلاب اسلامی کے ایک ہی وقت میں، امام خمینی کے دور میں 1 سال ہوا ہے ابھی حکومت کو، 72 لوگ شہید کر دیے گئے۔ وہ حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے جس کے 72 لوگوں کو ایک ہی وقت میں تازہ حکومت ایک ہی وقت میں شہید کر دیا جائے؟ مگر ایران اس مرحلے سے آگے اٹھا۔ اسی کے چند وقفے سے، یعنی کچھ فاصلے کے بعد، خطبہ جمعہ دیتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کا کے لیے بلاسٹ کر دیا گیا، اور آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابھی 3-4 سال پہلے قاسم سلیمانی کی شہادت، اس کے بعد ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے دمشق پہ ایمبیسی کو تباہ کر دیا گیا، وہاں پہ 7 جو ڈپلومیٹک لوگ تھے ان کو شہید کر دیا گیا، اور آج یہ تمام حادثات۔ لیکن ایران گھبرانے والا نہیں ہے، ہمت ہارنے والا نہیں ہے۔ فتنے آئیں گے، سر ابھاریں گے، لیکن ایران گھبرائے گا نہیں، سب کا سامنا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ درس کربلا سے لیا ہے، سیکھا کربلا سے ہے، کربلا سے سیکھا۔ تو جس کا آئیڈیل کربلا ہو، جس کا آئیڈیل حسین ہو، وہ نہ وقت کے یزید کے سامنے جھکے گا، نہ ابن زیاد کے سامنے۔ صلوات بھیجتے ہیں بر محمد والے محمد۔ جس کا آئیڈیل کربلا، وہ جھکے گا نہیں، اور وہ جھکتا نہیں ہے، اور جھک بھی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے وہ عزتیں عطا کی، وہ شہرتیں عطا کی، وہ بلندیاں عطا کی، اور یہ سب اہل بیت اطہار کے در سے، رسول اکرم کی تعلیم سے متمسک ہوتے ہوئے یہ راستہ ایران نے طے کیا ہے۔ اور ایک پاورفل نظام آج دنیا کے سامنے ہے کہ جس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف
کہ ظہور کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے تو بیجا نہیں ہے۔ ایران کی آمادگی، انصار اللہ کی آمادگی، حزب اللہ کی آمادگی، حشد شعبی کی آمادگی، حرس الثوری کی آمادگی، یہ سرکل جو مڈل ایسٹ میں ہے، یہ سرکل جو مڈل ایسٹ کا ہے، یہ وہ ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، امام زمانہ کے لیے تیار ہو۔ یہ ہے وہ ایکٹیویٹی، یہ وہ ہے وہ عمل کہ جو انتظار کے لیے اس قوم نے تیار کیا ہے۔ انتظار کو انہوں نے عمل مانا ہے، عمل، ایکٹیویٹی مانا ہے، تو اس منزل پہ اور اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دیں بر محمد والے محمد۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں ہوں، اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کہ جن کے در سے علم بھی ملا، حلم بھی ملا، صبر بھی ملا، شکر بھی ملا، سجدے بھی ملے، عبادت بھی ملی، ریاضت بھی ملی، قرآن بھی ملا، سب کچھ انہی کے در سے، توحید انہی کے در سے، عدالت انہی کے در سے، امامت انہی کے در سے، ولایت انہی کے در سے، خلافت انہی کے در سے، نماز انہی کے در سے، روزے انہی کے در سے، حج انہی کے در، ہر شے انہی کے در سے ملی۔ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ صاحب ٹیکنالوجی میں بڑے ماہر ہیں۔ بھیا ٹیکنالوجی کا تعلق بھی انہی سے ہے، ٹیکنالوجی کا تعلق بھی انہی سے۔ امام صادق علیہ السلام نے مدینے کے اندر ایسی یونیورسٹی قائم کی تھی جس میں 4000 اسٹوڈنٹ بیک وقت امام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک وقت میں 4000 اسٹوڈنٹ، کوئی فزیکل سائنس میں، کوئی طب میں، کوئی قرآن میں، کوئی عقیدے میں، کوئی اصول میں، کوئی فقہ میں، کوئی سائنس میں، ہر ایک اسپیشلسٹ تھا امام کے زمانے میں۔ ہر علم کی بازگشت انہی کی طرف ہے۔ اور بس آخری حدیث جو میرے موضوع سے متعلق ہے، اور میں اپنی گفتگو کو مرحلہ اختتام پہ پہنچا رہا ہوں۔ ایک حدیث کو علامہ جریر طبری نے اپنی کتاب نوادر المعجزات میں نقل کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ العلم 27 حرفاً فجمیع ما جاءت به الرسل، انشاءاللہ مجلس سے کچھ لے کے جائیں گے۔ فجمیع ما جاءت به الرسل حرفان، علم 27 حرف ہے، اور جو تمام رسول جو مبعوث ہوئے ہیں اور دنیا کو جو علم دیا گیا ہے وہ 2 حرفوں کا علم ہے، 2 حرفوں کا علم ہے۔ فلما یظہر القائم، جب آخری امام کا ظہور ہوگا، اخرج الخمسۃ والعشرین حرفا، تو 25 حرفوں کا علم دنیا کو دیں گے، اور جو 2 حرفوں کا باقی رہ گیا ہے نا وہ بھی اس دنیا کو دے دیں گے۔ تو بھیا ایک جملہ کہہ دوں، حدیث میں نے سنا دی ہے، اب اس کے پس منظر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بھائی دنیا کو کتنا علم دیا گیا؟ کہا جو 2 حرفوں کا، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے آج تک، آج تک، اور آج سے لے کے قائم کے ظہور تک، یہ 2 ہی حرفوں کا علم رہے گا۔ مگر دنیا ابھی تک ان 2 حرفوں کا علم پورا حاصل نہیں کر پائی ہے، پورا حاصل نہیں کر پائی ہے۔ تو جو دنیا 2 حرفوں کا علم ابھی تک پورا حاصل نہیں کر پائی ہے، وہ چاند پہ پہنچ گئی، مریخ پہ پہنچ گئی، ہواؤں پہ کمن ڈال دی، فضاؤں کو مسخر کر لیا، ملاؤں پہ قبضہ کر لیا، ہواؤں کو دیکھ لیا، فضاؤں کو چھان لیا، گہرائیوں کو ناپ لیا، وادیوں کو چھان لیا، اور ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں، ابھی بھی تحقیقات جاری ہیں، تحقیقات چل رہی ہیں۔ دنیا بڑی ترقی پہ پہنچ گئی ہے، ہواؤں کو اس طرح سے قبضے میں لائے کہ موبائل نے اتنا آسان کر دیا کہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں اپنی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اتنا بڑا علم، اتنا زیادہ علم، اتنا زیادہ علم دنیا میں پھیل چکا ہے، مگر حدیث کہہ رہی ہے ابھی 2 حرفوں کا بھی نہیں ہوا، جبکہ 27 حرف ہیں، 27 حرف، ابھی 2 حرفوں کا بھی علم نہیں آیا ہے، 2 حرفوں کا بھی علم نہیں ہے۔ جب آخری آئے گا 25 کو بھی ملا دے گا۔ تو بھیا آپ مجھے کہنے دیجئے
کہ جب آخری آئے گا 25 کا علم ملا دے گا، 25 کا علم ملا دے گا، تو اب تو اپنی بات کرنے کے لیے اپنی بات کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے لیے موبائل کا سہارا لیا جا رہا ہے، مگر میدان خیبر میں رسول کے پاس موبائل نہیں تھا۔ ندا دی علی کو، اب مجھے پتا نہیں کہ علی کہاں تھے، کیسے سنا، تو میں یہی کہوں گا جب آخری آئے گا راز کھلیں گے، چھپا ہوا علم ظاہر ہوگا، تو اب کوئی تعجب نہیں کہ غدیر کا خطبہ بھی فارورڈ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، غدیر کا خطبہ بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ جب آخری آئے گا راز کھلیں گے، علم ترقی پہ ہوگا، بالائی پہ ہوگا، بلندیوں پہ پہنچے گا۔ آج ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وسائل نقل کا سہارا لیتے ہیں، کل ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آخری پردہ غیبت سے آئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کرے، کہاں ہو میرے ناصرو، تمہارے وقت کا امام آواز دے رہا ہے، اور ناصروں کی کثرت امام کی خدمت میں پہنچ جائے، نہ پلین کی ضرورت ہو نہ ٹرین کی ضرورت۔ صلوات بھیج دیں بر محمد والے۔ یہ ہے وہ علم جو اس منزل پہ پہنچا۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو یہ دنیا کہ جو 2 علموں کا بھی ہر پورا کشف نہیں کر پائی، چاند پہ پہنچ گئی، مریخ پہ پہنچ گئی، ہواؤں پہ کمند ڈال دی، فضاؤں کو مسخر کر لیا۔ بس فرق یہی ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ چاند پہ پہنچتے ہیں، یا لفظوں کو بدل کے یہ کہہ دوں کہ جو علم خطا کاروں سے حاصل کرتے ہیں، کوئی چاند پہ پہنچتا ہے، کوئی مریخ پہ پہنچتا ہے، اور جو علم وہاں سے لے کے آتے ہیں اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں، ستارے کو ڈیوڑی پہ بلا لیتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد والے محمد۔ یہ عزیزان محترم، یہ دنیا کہ جو ایک بہت عظیم انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ دنیا بہت عظیم انقلاب کی طرف، دنیا چینج ہو رہی ہے، گلوبل چینج ہو رہا ہے، چینج ہو رہی ہے دنیا، بہت بڑا انقلاب آنے والے وقت کے لیے انتظار کر رہا ہے، اور یہ قربانیاں اس بات کی علامت ہیں۔ یہ فلسطین میں شہداء، یہ بچوں کا شہید ہونا، یہ عورتوں کا قتل ہونا، یہ بربریت، یہ ظلم، یہ ڈکٹیٹرشپ، یہ ختم ہو کے رہے گی، یہ ختم ہو کے رہے گی۔ ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے، یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے مظلوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، ظالم برسر اقتدار ہیں۔ وقت وہ آئے گا کہ جس کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے۔ ہم احسان کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پہ کمزوروں کو پاور دیں، طاقت دیں، انہیں حاکم بنائیں، ان کی لیڈرشپ میں دنیا آگے بڑھے، اور وہ وقت آئے گا ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن وعدہ الہی پورا ہو کے رہے گا۔ سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا، کوئی ہے کہ جو وطن چھوڑے جبکہ اسے یہ پتا ہو کہ وہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا؟ آپ لوگ متوجہ ہو گئے۔ اگر دیکھیے ماشاءاللہ سب صاحب اولاد ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں،
جب کوئی گھر سے جاتا ہے نا، کوئی جوان ایران جائے، عراق جائے، سعودی جائے، یا کسی بھی ملک، دبئی وغیرہ جہاں جاتے ہیں، سب پریوار والے جمع ہوتے ہیں نا، جزاکم ربکم، پریوار والے جمع ہوتے ہیں، بچے کو گلے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، جاؤ خیریت سے پلٹ کے آؤ، خیریت سے پلٹ کے آؤ، مگر ہائے حسین مدینے سے جا رہا ہے، کون ہے جو حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک یہ عالم تو اس وقت کا ہے کہ جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانے والا 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد آئے گا واپس، مگر ہائے ذرا صغرا کے دل سے پوچھو، صغرا کے دل سے پوچھو کہ صغرا نے کیسے رخصت کیا ہوگا۔ بابا جا رہے ہیں، ارے ایک جائے تو برداشت بھی کر لیں، چلیے 2 چلے جائیں، پورا پریوار جا رہا ہے، ہائے بیمار کیسے برداشت کرے گی، پورا پریوار جا رہا ہے، پورا پریوار جا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ کیسے برداشت کیا ہوگا، مگر یہ حسین نے اس سفر کو مدینے سے شروع کیا، مکے میں آ کے رکے، مکے سے کوفے کا رخ کیا، کوفہ جا نہیں پائے، پھر کربلا میں 2 محرم کو وارد ہو گئے، خیام لگ گئے، وہ وقت بھی آیا کہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے، شہید، بس 2 چند منٹ مصائب میں اس مجاہد کے پڑھوں گا، اس مجاہد کے کہ تاریخ انسانیت میں کسی بھی انسان نے اگر قلم اٹھایا ہے نا تو اس مجاہد پہ آ کے قلم روک دیا کہ اب اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنے بھی اپنے ہوں یا غیر ہوں، مستشرقین، یورپ والے جو مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے، ایک رائٹر کہتا ہے کہ میں نے کربلا کی ہسٹری کو پڑھا، حسین شہید ہوئے، پسے گردن سے ذبح کیا گیا، عباس کے بازو کٹے، علی اکبر کا سینہ چھدا، بچے پیاس سے تڑپتے رہے، خیام جل گئے، ساری چیزیں پڑھی، مگر جس وقت اس رائٹر نے علی اصغر کی، اللہ اکبر، کیسے بیان کروں عزیزو، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گئے تو بہت گریہ کریں گے، رونے کے لیے کافی ہوگا، خدا کی قسم کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے، غم سید الشہداء کے۔ وہ رائٹر یہ کہتا ہے میری سمجھ میں حسین کی قربانی آ گئی، میری سمجھ میں عباس کی قربانی بھی آ گئی، میری سمجھ میں علی اکبر کی قربانی بھی آ گئی، میری سمجھ میں حبیب کی قربانی بھی آ گئی، میری سمجھ میں قاسم کی قربانی بھی آ گئی، میری سمجھ میں اون محمد کی بھی قربانی آ گئی، اس لیے کہ یہ وہ تھے جو میدان میں چل کے جا سکتے تھے، اللہ اکبر، یہ وہ تھے کہ جو تلوار سے جہاد کر سکتے تھے، یہ وہ تھے کہ جو میدان، مگر جب میں نے دیکھا ایک ششماہا بچہ کہ جس کا کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا تو میرا دل تڑپ گیا اور میں نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، یہ رائٹر کہتا ہے کہ میں نے بے ساختہ ایک جملہ لکھ دیا کہ ہائے افسوس ہے حرملہ ابن کاہل اسدی پر، جس نے مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گودی میں ہوتے ہیں، عزیزو جب بچے کو پیاس لگتی ہے نا تو ماں تڑپ جاتی ہے، مائیں تڑپ جاتی ہیں، بہنیں تڑپ جاتی ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں
مجھے کوئی تاریخ ایسی نہیں ملی، کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ جس میں دکھیاری ماں رباب نے اپنے بیٹے کے لیے حسین سے کہا ہو اس کے لیے 2 قطرہ پانی لا دو۔ اللہ اکبر! رباب نے نہ کہا کہ حسین اپنے بچے کے لیے، کیونکہ رباب جانتی تھی میرا مولا بھی پیاسا، سکینہ بھی پیاس، خیام میں سب پیاسے اور بچے بھی پیاسے۔ رباب میں نے کہا، اب رائٹر لکھتا ہے کہ مجھے افسوس ہے حرملہ ابن کاہل، اگر احساس کر لیا تو بہت روئیں گے، اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو اجر دے، جناب زہرا اجر دیں، پروردگارہ ان تمام زائرین کو اجر عطا فرما۔ یہ رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے جب دیکھا جناب علی اصغر کے حالات کو تو بے ساختہ لکھنا پڑا کہ مجھے افسوس ہے حرملہ ابن کاہل اسدی پر، جس نے کربلا میں ایسے دودھ پیتے بچے کو بھی شہید کر دیا کہ جسے یہ پتہ نہیں تھا کہ تیر لگنے کے بعد رویا جاتا ہے یا مسکرایا۔ اللہ افسوس ہے مجھے جس نے ایسے بچے کو بھی 3 بھال کے تیر سے شہید کر دیا، جسے یہ شعور نہیں تھا کہ تیر لگنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میں رویا جاتا ہے یا مسکرایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے جب سلام کیا تو کہا السلام علی ولدک علی الاصغر الذی فجعت بہ، اے میرے جد نامدار آپ پر سلام، آپ کے بیٹے علی اصغر پر سلام، جس کی وجہ سے آپ رنجیدہ ہوئے، آپ نے گریہ کیا۔ ہائے اصغر، حسین کی سب سے بڑی حجت، اصغر 3 دن کا بھوک الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون إليه بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ یہ مومنین جو تیری بارگاہ میں آئے ہیں ان کے ہاتھوں کو خالی نہ پلٹا، جو اپنی دعائیں رکھتے ہیں شرعی دینی دنیاوی حاجتیں ان کی پوری فرما۔ تمام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ انتظامیہ کمیٹی کے جو بہتر طریقے سے انتظام کیا ہے پروردگارہ، سیکریٹری، صدر، نائب سیکریٹری اور تمام انتظامیہ کمیٹی کو سلامت رکھ، اور جو مومنین بھی اس میں کسی بھی طرح سے تعاون کر رہے ہوں، ساتھ جڑے ہیں، پروردگارہ سب کو سلامت رکھ، ان سب مومنین کو سلامت رکھ جو بارگاہ مولا میں حاضر ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مدارس علمیہ، حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے مدرسہ جامعہ سیدہ زینب جو درگاہ روڈ پہ ہے، آپ سب کے علم ہے، خاہران کا ہے، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے لڑکیاں زیر تعلیم ہیں۔ پروردگارہ اس کو کمال عطا فرما، تعلیم و تربیت میں اعلیٰ کمال عطا فرما۔ تعمیری کام جاری ہے، مومنین مدرسے میں کسی بھی طرح سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، تعمیری کام میں یا مدرسے کے کسی بھی طرح سے مدرسے کو چلانے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ایک کار خیر اس میں جڑنا چاہیے، تو پروردگار عالم ان کو اجر عطا فرمائے۔ اور جو مومنین ساتھ دے رہے ہیں اس مدرسے کو چلانے میں، اس مدرسے کی تعمیر میں، پروردگارہ ان کی رزق میں برکت عطا فرما، ان کے عزت و ناموس کی حفاظت فرما، ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرما، تمام علماء فقہا کی حفاظت فرما، شہداء اسلام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، فلسطین اور اہل غزہ کو کامیابی عطا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، منافق اور ظالم طاقتوں کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد، زندہ باد۔